नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहिब, ख़तीब जामिया मस्जिद मुहम्मदिया 112 स्टाफ, मुहतरमुल मकाम कारी रियासत अली चद्दड़ साहिब, रहनुमा तहरीक मिनहाजुल कुरान पंजाब, अल्लामा मोहम्मद बशीर अहमद जान फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, सनाखान रसूल मोहतरम प्रोफेसर अरशद अली मियाँ साबरी और यौम सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो कि इस मुक़द्दस और मुबारक मजलिस में हाज़िर होने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से आज हम एक ऐसी हस्ती के यौम विसाल की मजलिस में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनको ऐसा शर्फ अता फरमाया है कि इस नीले आसमां के नीचे नबियों और रसूलों के बाद वो सबसे अजीम शख्सियत है। अस्दक़ुस सादिकीन, इमामुल मुत्तकीन, अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया वर रसूल, मुजस्मा-ए मेहरो वफ़ा, पैकरे इश्को वफ़ा, रमज़ शनासे नबूवत, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। और आज की मजलिस का मौजू कुछ ये है कि सिद्दीक़ अकबर किताब इश्क व वफ़ा का बाब अव्वल, सिद्दीक़ अकबर किताब इश्क व वफ़ा का बाब अव्वल, जिसकी तरफ मेरे भाई अल्लामा बशीर जान साहब इशारा कर रहे थे कि अगर तारीख़ में इश्क और मोहब्बत की कैफियत क्या होती हैं, वफ़ा किसको कहते हैं, वफ़ा के तकाज़े क्या होते हैं और इसके असरार और रमूज़ क्या होते हैं, अगर इश्क व मोहब्बत की कैफियत की तारीख़ रकम की जाए तो कलम की नोक सबसे पहला जो बाब लिखेगी वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी। ये किताब इश्क और किताब वफ़ा का पहला बाब है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने कई ख़साइस से नवाजा। तारीख़ सहाबा में सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी वो हस्ती है जिनकी 4 पुश्तें शर्फ़ सहाबियत से मुमताज़ हैं। खुद सहाबी, वालिद गिरामी अबू कुहाफ़ा सहाबी, और ये अबू कुहाफ़ा ज़रा ताजदार कायनात की शफ़क़तों का अंदाज़ भी देखिए। फ़तह मक्का के मौके पर जब अबू कुहाफ़ा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ हज़रत अबू बकर
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کی دولت کے لیے لا رہے تھے تو سرکار نے ابو قحافہ کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو دیکھا تو فرمایا صدیق تو نے بوڑھے کو کیوں، باپ کو کیوں تکلیف دی ہے، مجھے بتاتا میں خود جا کر آپ کے باپ کو کلمہ پڑھاتا۔ یہ ابو قحافہ والد گرامی صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی، پوتا ابو محمد صحابی عتیق صحابی، گویا کہ 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ ور تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابی، یہ سارا خاندان جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے آپ نے تیار کر دیا تھا۔ اسی طرح دوستو تاریخ صحابہ میں شرف و صحبت نبوی کے اعتبار سے جو امتیاز ابو قحافہ کے بیٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا، تاریخ صحابہ میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ آقا دو جہاں کے اعلان نبوت سے لے کر آفتاب رسالت کے پردہ فرمانے تک یہ جو 23 سالہ دور نبوت ہے، تو شرف صحبت و معیت کا انداز کچھ اس طرح رہا کہ آقا دو جہاں سفر میں ہوتے تو ابو بکر سفر میں ساتھ، حضر میں ہوتے ابو بکر حضر میں ساتھ، بزم میں ہوتے ابو بکر بزم میں ساتھ، رزم میں ہوتے ابو بکر رزم میں ساتھ، مکہ میں سرکار ہوتے ابو بکر مکہ میں ساتھ، مدینہ میں ہوتے تو ابو بکر مدینہ میں ساتھ، آقا دو جہاں بدر میں ہوتے تو ابو بکر بدر میں ساتھ، یہاں تک کہ اللہ نے صلہ ایسا دیا قبر میں بھی ابو بکر کو رفاقت مل گئے۔ تو یہ اور پھر تاریخ صحابہ میں ابو بکر کی ذات گرامی دوستو وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صحابیت پر نص قرآن دلالت کرتی ہے۔ نص قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ تقول لصاحبہ، یہ جو صاحب کا لفظ ہے سورہ توبہ میں، یہ صاحب سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لو، صحابہ کی شانیں ہیں، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن نص قرآنی یہ جو صحابیت کا لفظ جو ہے جس شخصیت پہ یہ ثابت ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور دوستو قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے دیگر اوصاف دیگر اصحاب کے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن والذین معہ کہ آپ کی معیت جن کو اور جن کو شرف صحبت نصیب ہوا ہے اس میں سب سے ممتاز حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی تھی۔ اور قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 طبقوں کا ذکر ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو قیامت کے روز اللہ پاک اس اطاعت کا صلہ سنگت کی صورت میں دے گا۔ اور سنگت کن کی ہوگی؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی۔ اور انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات اللہ نے بیان کیے۔ پہلا نبیوں کا طبقہ ہے من النبیین، دوسرا طبقہ صدیقوں کا طبقہ ہے، تیسرا طبقہ شہیدوں کا طبقہ ہے، اور چوتھا طبقہ صالحین کا طبقہ ہے۔ اب توجہ طلب ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا طبقہ جو ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے پہلا طبقہ،
اور اس کے بعد صدیقوں کا طبقہ ہے، تو یہ صدیقیت ایک ٹائٹل ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، صدیقیت کا عہدہ۔ حضرت صدیق اکبر صدیقوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، نام آپ کا اور ہے لیکن آپ کا یہ منصب اتنا معروف ہوا ہے کہ نام کم لوگوں کو معلوم ہے، اور ٹائٹل جو ہے ہر ایک کی زبان پہ چڑھ چکا ہے۔ ہر زمانے میں صدیق ہوتے ہیں۔ صدیقیت ایک منصب، یہ ولایت کا، روحانیت کا، صالحیت کا، قرب الہی کا، قرب مصطفیٰ کا، نبیوں اور رسولوں کے بعد امت کا سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ صدیقیت ہے۔ اور تاریخ میں جتنے بھی صدیق ہوئے ان میں سب سے بڑے صدیق ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت با یزید بسطامی کا ہے ذکر، اور حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے کہ با یزید بسطامی کا ہمارے ولیوں میں ایسے ہی مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے۔ حضرت با یزید بسطامی۔ علامہ نے بھی فرمایا کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ تو حضرت بسطامی فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے فرماتے ہیں صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ 5 اولو العزم رسول، اور پھر فرمایا جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں محمد کے مقام کی انتہا کیا ہے یہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ تو صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کو تاجدار کائنات کی ذات مقدسہ کے ساتھ جو نسبت رفاقت اور جو نسبت معیت حاصل تھی، آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اس عنوان کے گرد گھومتی تھی، جس کے بارے میں منقبت بھی پڑھ رہے تھے ہمارے صابری صاحب۔ علامہ نے صدیق کے نام سے ایک نظم لکھی، اس کا آخری مصرع کہ آخری شعر کہ پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اس لیے جان نثاری میں، وفا شعاری میں، آقا دو جہاں کی خدمت گزاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام پیدا کیا تاریخ صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے چند شواہد اور نظائر بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ محبت کسی بھی ذات سے ہو، اس کا معیار یہ ہے کہ محبت جو ہر شخص جو ہے وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت جو ہے اس کا عام اصول ہے،
لیکن یہ محبت عشق میں تب بدلتی ہے جب جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک محبت ہے، وہ حب ہے، اور جب محبت اس حب میں شدت آ جاتی ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے۔ یہ محبت کا نظریہ عشق میں بدل جاتا ہے۔ آئیے صدیق اکبر کی ذات مقدسہ میں اس عشق کے معیار کو دیکھتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات کی ذات کے ساتھ آپ نے عشق کیا تو اس عشق کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ تاجدار کائنات کے غلاموں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو باپ سے ایک جگہ ایک دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے بیٹا کہتا ہے ابو جان جب بدر کا معرکہ تھا، حق اور باطل کی پہلی لڑائی تھی، نیکی اور بدی کی پہلی ٹکر تھی، اس وقت ابا جان آپ کا سر کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا، لیکن میں تمہیں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو عشق مصطفیٰ کا جذبہ جو ہے وہ مچل اٹھا اور فرمانے لگے بیٹا قسم و ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرا سر بدر کے میدان میں اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تمہیں اپنا لخت جگر سمجھ کر، تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر اور اولاد سے پیارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے ہر شے سے بڑھ کر ہونی۔ وطن کی محبت اور اولاد کی محبت دیکھیے، جب تاجدار کائنات نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا اللہ کے اذن سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ تاجدار کائنات کا طریقہ تھا صبح و شام ابو بکر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے۔ تو ایک دن آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، کہتے ہیں الصحبت یا رسول اللہ، الصحبت یا رسول اللہ، کیا غلام کو بھی شرف رفاقت نصیب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نعم۔ جب ابو بکر کو نے یہ لفظ سنا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میرے والد گرامی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فرماتی ہیں میں نے پہلے سنا ہوا تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، کبھی دیکھنے کا موقع نہ ملا، یہ پہلا موقع تھا جب سرکار نے ہجرت کا اعلان کیا اور ابو بکر نے رفاقت کا مژدہ جاں فضا سنا، تو یہ مژدہ جاں فضا سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شرف صحبت عطا کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ کھانا پہنچانے کے کھانا تیار کیا کرتی تھی، آپ کے بیٹے اور غلام وہ کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ اور پھر غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں، دوستو تاریخ صحابہ میں اتنے 3 دن کی اور 3 راتوں کی خلوت، صحبت اور معیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ 3 دن اور 3 راتیں جب نگاہ مصطفیٰ اٹھتی تھی تو چہرہ ابو بکر ہوتا تھا، اور جب نگاہ صدیق اٹھتی تھی تو چہرہ والضحیٰ ہوتا تھا۔
ارے دوستو النظر الی وجہ علی عبادت، النظر الی مصحف عبادت، یہ مصحف جو ہے قرآن، اس کے قرآن کو تکنا عبادت خالی، اور وہ چہرہ مصطفیٰ جو سب قرآنوں کا قرآن ہے کہ مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت دے۔ صدیق اکبر اس قرآن کی تلاوت کرتے رہے، 3 دن تلاوت ہوتی رہی، چہرہ والضحیٰ حضور ابو بکر کی گود میں ہوتا تھا، اور پھر اس کا رنگ کیا چڑھا، اس کا رنگ یہ چڑھا کہ جب یہاں سے نکل کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو انصار مدینہ، انہوں نے کئیوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، اکثر نے، بلکہ وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکتے، کبھی صدیق کی طرف لپکتے۔ حضرت صدیق نے پہچان لیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کو پہچان نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی چادر لی اور تاجدار کائنات کے سر کے اوپر کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کے اوپر چادر اوڑی جا رہی ہے وہ آقا ہے اور دوسرا جو ہے خادم ہے۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے اس موقع پہ بڑی ایمان افروز بات کی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ یہ کیوں مغالطہ ہوا ان کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ 3 دن کی توجہ اتحادی تھی۔ توجہ لفظ سنیے، توجہ اتحادی یہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ حضرت مجدد الفیضانی کے پیر، ان کی سیرت کی کتب میں آتا ہے ان کے ہاں رات کو مہمان آئے، اور یہ بات تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ تو ان کے خانقاہ میں مہمان آ گئے، اور صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے اطعام مطعام، کھانا کھلانا۔ ان کے خانقاہوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ رات کا وقت کافی بیت چکا تھا، مہمان آئے اور خانقاہ میں لنگر خانے میں کھانا کچھ نہیں تھا۔ قریب ایک نان بائی کا گھر تھا، اس کو بلایا، اسے کہا کہ مہمان ہیں اور ان کو بھوکا نہیں سلانا۔ نان بائی نے کوشش کی، اس نے تازہ روٹیاں تیار کی، سالن تیار کیا، اور روٹی سالن تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مہمانوں نے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد جب کھانا تناول فرمایا خواجہ صاحب خوش ہو گئے۔ خواجہ باقی باللہ جب خوش ہو گئے تو کہنے لگے خواجہ صاحب کہ بخا چے میں خواہی، بخا چے میں خواہی، بتا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو نان بھائی کہنے لگا مرا مثل خود بسا زید، مجھے اپنے جیسا بنا دو، مجھے اپنے باقی بلا بنا دو۔ انہوں نے کہا تجھ میں تحمل نہیں ہے، سوچ، چے بے خائی کوئی اور چیز مانگ لے۔ اس نے پھر کہا مجھے باقی بلا بنا دیں۔ آپ نے پھر کہا کچھ اور مانگ لے، وہ اصرار کرتا رہا کہ مرا مثل خود بسا زید، مجھے اپنی مثل بنا دیجئے۔ جب اس کا اصرار دیکھا، الہا دیکھا، تضرع دیکھی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے کمرے میں اس کو بلایا۔ حجرے میں یا خواجہ باقی باللہ تھے یا وہ نان بھائی تھے۔ توجہ کی، توجہ اتحادی۔ جب صبح کے وقت حجرے سے پیر بھی نکلا، مرید بھی نکلا۔ مریدوں کو پتہ نہیں تھا، عقیدت مندوں کو، کہ اصل خواجہ باقی باللہ کون ہے اور جس پہ رنگ چڑھا ہے وہ باقی باللہ کون ہے۔ 3 دن گزر گئے، وہ صرف فرق یہ تھا خواجہ باقی باللہ نے ایک طویل ریاضت اور مجاہدہ سے وہ مقام حاصل کیا تھا، اور جو ان کا نان بھائی تھا، حسن نام تھا اس کا، اس نے بس ایک لمحے میں توجہ سے حاصل کیا، سنبھال نہ سکا، بے خود تھا، بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن بے خود رہ کے تڑپ تڑپ کے اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کا مقبرہ وہاں پہ بنا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاذا مزارو خواجہ حسن بائی نان بائی و خلیفہ خواجہ باقی باللہ۔
یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے. جب توجہ اتحادی ہوتی ہے تو وہ صورت پہ رنگ چڑھ جاتا ہے, سیرت پہ رنگ چڑھ جاتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن غار ثور کی خلوتوں میں چہرہ مصطفیٰ کی توجہ پڑتی تھی تو ابو بکر سیرت مصطفیٰ میں ان کی سیرت مل گئی. ابو بکر کی رفتار تھی اور مصطفیٰ کا انداز تھا, ابو بکر کا کردار تھا اور مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا تھا. ابو بکر کی صورت میں بھی, ابو بکر کی سیرت میں بھی, ابو بکر کی عادات میں بھی, ابو بکر کے کردار میں بھی سارا کا سارا رنگ مصطفیٰ چڑھ چکا تھا. تو وہ توجہ اتحادی کو دیکھ کر جو ہے وہ پہچان نہیں سکتے تھے. تو حاضرین گرامی قدر, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا اور آقا دو جہاں کی غلامی کی انتہا کر دی. آپ نے جس مقام پر جو ہے اپنے عشق کو پہنچایا, علامہ نے اس لیے کہا تھا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی. از حق طلب, رات کا وقت ہوتا تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ادھر سارا دن تاجدار کائنات دن کے وقت غلاموں کے جم گھٹے میں ہوتے, جب رات کا وقت ہوتا سرکار ہمارے حجروں میں تشریف لاتے, ادھر ہجر کی رات شروع ہو جاتی. حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں لنا شمس وللہ فاک شمس. ایک کائنات کا سورج ہے, ایک ہمارا سورج ہے. اور شمسی تطلو بادل عشاء, اور ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ادھر سورج طلوع ہوا آفتاب نبوت محمدی, ادھر ابو بکر کے حجرے میں ہجر کی فراق کی طویل رات شروع ہو گئی. اور فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے حجرے سے اس طرح کی سمیل آتی تھی جس طرح کچا گوشت جلتا ہے. آپ کا جگر جو ہے, آپ کے من میں ہجر مصطفیٰ کی آگ لگتی اور ہجر کی جدائی میں آپ کا سینہ جلتا تھا. یہ سوچ تھا صدیق کا. اور حضرت صدیق اکبر نے مال اس طرح قربان کیا. حضرت ابو بکر شبلی ایک بہت بڑے صوفی ہو گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کی شرح کیا ہے. آپ نے جواب دیا, ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ مفتیوں کے مطابق زکوٰۃ کی شرح بتاؤں یا صوفیوں کے مطابق, فقیہوں کے مطابق یا صوفیوں کے مطابق. آنے والے نے سوچا کہ یہ کوئی الگ الگ شرح ہے, صوفیوں کی زکوٰۃ اور ہوتی ہے اور مفتیوں کی زکوٰۃ اور ہوتی ہے. ان کا دونوں بتا دیں, جو آسان ہوگا کر لیں گے. ان کا مفتی یہ بتاتے ہیں, ہمارے مفتی رمضان صاحب چشتی صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ 100 میں سے 2.5 روپے 40واں حصہ, 40 میں سے 1 روپیہ وہ زکوٰۃ دی جائے گی. صوفی یہ کہتے ہیں کہ 40 کے 40 ہی خرچ کر دو, 100 کے 100 ہی اللہ کی راہ میں لٹا دو. وہ بندہ حیران ہوا, کہتے اس بات پہ بھی کوئی دلیل ہے؟ ان کا ہاں دلیل ہے. ان کا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ امت کے صدیق اکبر کی دلیل ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک میں جب تاجدار کائنات نے مال و دولت کی اپیل کی تو اس وقت گھر کا جملہ سامان اٹھا کر جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا تھا, یہاں تک کہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے کہ کہیں عورتیں کپڑے سیتے سیتے سوئی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لٹکا دیتی, وہ سوئی بھی جو ہے وہ بھی پیش کر دی اور تن کے کپڑے بھی اتار دیے, اور تن کے کپڑے اتار کر بوریا کی عبا پہن لی, ببول کے کانٹے لگا لیے اور کانٹے لگا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئے. ادھر جبریل امین آ گئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صدیق نے آج یہ عبا کیسی پہنی ہے؟
سرکار فرماتے ہیں اس نے گھر کا سارا سامان میرے دین پہ لٹا دیا ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اللہ پیغام بھیج رہا ہے، صدیق کو میرا سلام فرما دیں، صدیق کو میرا سلام فرما دیں، اور صدیق سے پوچھیں کہ سب کچھ مال لٹا کر کیا اپنے رب پہ ناراض تو نہیں ہے؟ صدیق مچل اٹھے یہ پیغام سن کر، اور 3 دفعہ چکر لگائے کہ انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہو چکا ہوں۔ یہ والا سوف یردا، اس کی یہ تفسیر ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے باب میں لکھا ہے ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، کہ اگر تو امت میں کوئی صوفی دیکھنا چاہے تو سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر ہے، کہ صفا یہ صوفی کی جو ہے علامت ہے، اور صفا کلائی میکس پہ جا کے حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی میں دوستو پائی جاتی ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب کچھ لٹایا سرکار کے قدموں پہ، آج ہمیں بھی اس کی کوئی نہ کوئی جھلک ملنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نے ابو بکر کو مزاج شناس ایسا بنا دیا۔ حجت الوداع کے قریب آقا دو جہاں نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتی من زہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عندہ، کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے۔ کہتے ہیں جب آقا دو جہاں نے خطاب میں یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر رو پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں ہمیں حیرانی ہوئی اس میں رونے والی کون سی بات ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ ہماری مائیں بھی آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں قال فعجبنا فقال الناس انظروا الى هذا الشیخ، یہ دیکھو اس شیخ کو، اس بوڑھے کو کیا ہوا۔ سرکار نے 2 اختیاروں کا ذکر کیا اور یہ رو رہا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اس وقت کسی کو پتہ نہ چلا، صرف صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں اپنے وصال کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کہ اللہ نے اختیار دیا اپنے بندے کو کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو لے لے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو منتخب کر لیا۔ بھرے صحابہ میں مجمع میں کوئی مزاج شناس نہ ہو سکا، کوئی اس رمز اور اس قول کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس قول کی تہ تک پہنچ گئے کہ سرکار کے وصال کا وقت آ گیا ہے، اور وصال کا تصور کر کے جو ہے حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ امت کے جلیل القدر صحابی خیر الناس جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ ان کا بھی فرمان ہے، محمد بن حنفیہ نے ان سے پوچھا، کتاب المناقب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر شخصیت کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے، مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ اس لیے میں بات کا اینڈ کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں سرکار کے ارشاد پہ ہی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔
کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، سوائے ایک ذات کے، وہ ذات جو ہے ابو بکر کی ذات ہے۔ امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما، علامہ نے فرمایا اور پھر مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سوز صدیق و علی کی کوئی ایک جھلک جو ہے، کوئی ایک ذرہ جو ہے ہمارے دلوں کو بھی منور کرے۔